रब का फरमान ये प्यारा कुरआन, हमारा कुरआन, हमारा कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कुरआन। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम हमारा कुरआन, और आज जो हमारा मौजू है बड़ा प्यारा मौजू कि कुरआन और अहले ईमान की खसलतें, अहले ईमान के औसाफ, अहले ईमान की खूबियां, ये क्या है? कुरआन ईमान वालों की क्या क्या खूबियां बयान करता है। देखिए अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया है। ये महज हमारे प्यारे रब का हम पर करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम का दामन अता फरमाया है। न सिर्फ दामन बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमें अता फरमाई है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। जब उम्मती बनाया तो फिर अब जो अहले ईमान है, अब उनकी अल्लाह तबारक व तआला ही उनकी शान को बयान कर रहा है, उनकी खसलतों को, उनके औसाफ को अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है। तो इसके लिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब हम सुनेंगे अहले ईमान की खसलतें, अहले ईमान के औसाफ जो अल्लाह का कुरआन बयान कर रहा है, इंशाअल्लाह दिल खुशी से मचलेगा भी, और यकीनन अल्लाह की रहमत पर यकीन है कि फिर नेकी की तरफ भी हमारा जहन बनेगा कि अल्लाह पाक हमारी शान को, अहले ईमान की शान को बयान फरमाता है, तो क्यों ना हम फिर नेकियों की तरफ अपने आप को गामजन करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, इब्तिदान कुरआन पाक की एक आयत मुबारका पढ़ते हैं, और वो है सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तिदाई आयत में से 3 नंबर आयत है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अहले ईमान की खसलतों को, अहले ईमान के औसाफ को अल्लाह पाक बयान फरमा रहा है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, के वो जो बेदेखे ईमान लाएं, व युकीमून सलाह, और नमाज कायम रखें, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाएं, यानी हमारी राह में खर्च करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अहले ईमान की जो खसलतों को बयान किया है, अहले ईमान की जो खूबियों को बयान किया है, अहले ईमान के जिन औसाफ को अल्लाह पाक ने बयान किया है, वो क्या है? पहला वस्फ वो ये है कि वो लोग बगैर देखे ईमान लाते हैं, यानी उन तमाम चीजों पर ईमान लाते हैं कि जो उनसे पोशीदा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में खबर दी, उन्हें मान लिया। जैसे कि मरने के बाद जिंदा होना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मरने के बाद जिंदा होना है, मान लिया। इसके अलावा फरमाया कि कयामत कायम होगी, मान लिया, कयामत कायम होगी। जन्नत के बारे में बताया, मान लिया। जहन्नम के बारे में बताया, मान लिया। हिसाब किताब के बारे में बताया, मान लिया। महशर के मैदान में जो कुछ होना है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया, मान लिया है। ये अहले ईमान का वस्फ है, अहले ईमान की खसलत है, एक खूबी, एक कमाल है कि वो बगैर देखे, बिन देखे ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरा कमाल जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाया वो क्या है? वयुकीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम रखने से मुराद ये है कि नमाज के जाहिरी और बातनी तमाम हुकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के जाहिरी हुकूक क्या हैं? नमाज के जाहिरी हुकूक ये हैं कि हमेशा
ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور نماز کے تمام مفسدات اور تمام مکروہات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے باطنی حقوق کیا ہیں؟ جی ہاں، باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیالات سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو جائے، اور بارگاہ الہی میں عرض کرے، نیاز مندی کے ساتھ مناجات میں محو ہو جائے، نیاز مندی اور بڑے عاجزی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ پھر یہ بندہ نماز ادا کرے۔ یہ اہل ایمان کا ایک اور وصف اللہ پاک نے بیان فرمایا اس آیت مبارکہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں۔ جو تیسرا وصف اہل ایمان کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، تیسری خصلت، تیسری خوبی جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے اگر ہم قرآن پاک کی متعدد آیات پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ تمام ہی صدقات کو یہ شامل ہے، جیسے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، طلباء میں، علماء میں، مساکین میں، مساجد میں، مدارس میں، اولیاء کی نظر و نیاز میں، فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا، یہ سارا اس میں شامل ہو جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اہل ایمان کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی ہے، ایک اور آیت مبارکہ سنیے کہ اہل ایمان، ان کا ایک اور کمال، ایک اور وصف، ایک اور خصلت کیا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان میں جو سچے اور کامل ہیں، ان کا اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں جو پہلا وصف بیان فرمایا ہے، وہ وصف کیا ہے؟ وہ وصف یہ ہے کہ جب اللہ پاک کو یاد کریں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وصف جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے مراد ایمان کی مقدار میں زیادتی نہیں، بلکہ ایمان کی کیفیت میں زیادتی مراد ہے، یہ بھی بیان فرمایا۔ تیسرا وصف جو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایمان والوں کا ہی خاصہ ہے، کیا کہ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے تمام کام اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اہل ایمان کی یہ خوبیاں بھی ہم نے سنی ہے کہ ان کے دل اس وقت ڈرتے ہیں کہ جب اللہ پاک کے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ میں اور آپ بھی غور کریں کہ کیا ہم پر بھی قرآن پاک کی آیات اثر کرتی ہیں کہ جب قرآن پاک کی ہمارے سامنے تلاوت کی جائے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے ڈر یہ ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اہل ایمان کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایمان والوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں، اور ہر امتحان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے۔ اللہ اکبر۔
تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی کہ اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے ہیں، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے والے، اور اللہ پاک کی حدوں یعنی اس کے امر و نہی کی حفاظت کرنے والے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صفات سے متصف یعنی جن اشخاص میں یہ صفات ہیں ان ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت مبارکہ پڑھیے، اور اس آیت مبارکہ کی جو بھی تفسیر صراط الجنان سے بیان کی گئی، کیا پیاری یہ تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے، روزہ رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے بچانے والے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ان اشخاص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم بھی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزے رکھیں، نیک اعمال کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پھر اس جنت کا راہی ہمیں بنا دے گا، اس جنت کا مجدہ جام فضا ہمیں بھی سنایا جائے گا، جس جنت کو پورا سال ہی سجایا جاتا ہے، جس جنت کو مہکایا جاتا ہے، جس جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کے بارے میں فرماتے ہیں، جب تم جنت کا اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ اکبر، فردوس کے سوال کا ہمیں کہا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کی چاہت یہ ہے، ہر مسلمان کی تمنا یہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمیں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ اے اہل ایمان، تو ہم اپنے اندر وہ ایمان کی صفات تو پیدا کریں، وہ جو ایمان والوں کی صفات ہیں اس کو تو اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کے عادی ہو جائیں، ہم روزہ رکھنے والے ہو جائیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہو جائیں، ہم دوسروں کو گناہوں سے بچانے والے ہو جائیں۔ ہم جب یہ سارے اچھے اعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، پیارے اسلامی بھائیوں، پھر جب دنیا سے جانا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین کامل کہ پھر اللہ پاک ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اہل ایمان کی جو خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں ایک اور کمال سنیے، اللہ اکبر، بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھی جس کے ہاتھ میں برتن تھے، اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے تو وہ برتن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر گر جاتے ہیں، برتن میں پانی یا جو بھی سامان تھا آپ پر گرتا ہے، اچانک غصہ آ جاتا ہے، چونکہ غصہ ایک فطری عمل ہے، جیسے غصہ آتا ہے تو وہ کنیز، وہ خادمہ فوراً اللہ پاک کا قرآن پڑھتی ہے، اور قرآن پڑھتی ہے کیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ جیسے ہی آیت مبارکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اہل ایمان کے وصف کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اہل ایمان، اور آپ کی شان کیا؟ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چشم و چراغ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں میں نے غصہ پی لیا۔ جیسے ہی کہا میں نے غصہ پی لیا تو پھر وہ آگے آیت مبارکہ پڑھتی ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے پھر آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے، نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اہل ایمان کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، غصے کی کیفیت فوراً
تبدیل ہو جاتی ہے، معاف بھی کر دیا جاتا ہے اور اسے آزاد بھی کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے تو یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ یعنی یہ قطع تعلق نہ کرے بلکہ ناتا جوڑے، تعلق جوڑے۔ اللہ اکبر۔ جو یہ اعمال کرے گا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جنت میں محل دیا جائے گا، اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، اللہ اکبر، کل قیامت کا منظر ہے کہ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ کس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو وہ منادی کہے گا کہ ان کا اجر کہ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، جنہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا تھا۔ جیسے یہ کہا جائے گا تو تیسری بار پھر وہ منادی یہ کہے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس وقت ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم بھی معاف کریں۔ یہ اہل ایمان کا وصف، ایمان والوں کی خصلتیں ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ان اوصاف کے حامل ہم لوگ بھی بن جائیں، اپنے اندر ان اوصاف کو ہم بھی پائیں، نیک اعمال کریں، اچھے اعمال میں اور اچھی صحبتوں میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس کے لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ یہ 72 نیک اعمال، جی ہاں 72 نیک اعمال کا یہ جو رسالہ ہے اسے فل کرنے کا کہا جاتا ہے۔ میں آپ سبھی عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے ایک مرتبہ حاصل کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یا آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپنے موبائل پر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ یقین کیجئے آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے ہم خود بخود یہ ذہن بنے گا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جب عمل کریں گے انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ جو اہل ایمان کے اندر جو خصلتیں ہیں، الحمدللہ اس نیک اعمال کے رسالے میں ایمان والوں کی ان خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال نمبر 2، یہ بڑا پیارا ایک نیک عمل۔ کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی؟ سبحان اللہ، کاش پہلی صف میں مع تکبیر اولا ادا کی جائیں۔ یہ نیک عمل کا رسالہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ 72 نیک اعمال ہیں، آپ اس کا مطالعہ تو کیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خود بخود یہ ذہن بنے گا۔ اس کو فل بھی کیجئے، اپنے ذمہ داران کو آپ جمع بھی کروائیں، ہر مہینے اسے جمع کروانے کا معمول بھی بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی بدولت ہماری زندگی میں ایک چینج آئے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔